अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सुबह सुबह के टाइम जी मेरा चुन्ना मेरे साथ उठ जाता है। सुबह ये मुन्ना जो है ना मेरा सुबह सुबह उठ जाता है और बस इसने देखना होता है सुबह सुबह नहीं मम्मा जी भाई क्या काम कर रही हैं। सुबह सुबह इनकी मम्मा काम होता है अपना नमाज कुरान पढ़ने के बाद अपने नन्हे मुन्ने जो मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मेरे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको मैंने पानी देना होता है। और जी आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दूं जो मैंने दराज से मंगवाई थी। ये था जी ब्राउनीज़ वाला जो है वो एक मोल्ड मंगवाया था और साथ में डार्क चॉकलेट मैंने जो है ऑर्डर की थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डार्क चॉकलेट नहीं मिलती। तो मैंने कहा चलें फिर ये है कि दराज से मंगवा लेती हूँ। और इस मोल्ड को मैं बहुत टाइम से, इस पैन को मैं मंगवाने की कोशिश कर रही थी, जो नहीं होता चोर होता है वो। तो मुझे बाज़ार से तो कहीं मिल भी नहीं रहा था, इतना मैंने सर्च किया, किसी जगह भी चाहती थी ये नहीं मिलता था। तो मैंने कहा चलें ये फिर बड़ा अच्छा आया है, बड़ी अच्छी क्वालिटी में है, ज़बरदस्त है। और इसकी प्राइस जो है वो 260 है। और इसके अलावा ये मैंने स्टैंड मंगवाया था मोबाइल का। इसके अलावा मैं बड़े स्टैंड मंगवा चुकी हूँ और ये बड़ा सस्ता सा स्टैंड था। ये 230 का स्टैंड था जो मुझे मिला था, बड़ा अच्छा था, सही था। मैंने कहा किचन के लिए बेस्ट है, किचन में रख दूँगी। तो ज़बरदस्त था। मैंने कहा चलें कल जो है मैं ब्राउनीज़ बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और बाकी ये है कि एक और मैंने चीज़ मंगवाई है, मशीन का कवर है, वॉशिंग मशीन का, और एक शीट है, वो भी आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा है। बहरहाल ये दोनों चीज़ें तो ज़बरदस्त आ गई थी, तीनों कहते हैं। चॉकलेट भी है तो चॉकलेट भी ज़बरदस्त आ गई थी, डार्क चॉकलेट। और डार्क चॉकलेट जो है वो मुझे 480 की मिली थी। ये इतनी काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई, डार्क चॉकलेट तो बहुत एक्सपेंसिव है। खैर हम आते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो हमारी मैरिज लाइफ को ना, अगर हम अपने हस्बैंड से बात शेयर ना करें, हमारी मैरिज लाइफ जो है वो संभल जाती है। कह दें कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ना, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मैरिज लाइफ में, वो क्रिएट नहीं होती। तो हम लोग जब हमारी नई नई शादी होती है ना, हमें लगता है ये इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। नो डाउट यार, हस्बैंड होते सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम कहते हैं इस इंसान को हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, इस इंसान से हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मतलब हम इतना एतबार कर लेते हैं, और जब हम उस इंसान से हर चीज़ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो शायद फिर उस इंसान को लगता है कि भाई ये बंदी तो मेरे बग़ैर कुछ है ही नहीं। ये बंदी तो फिर वो, मतलब वो जो चीज़ें हम उसको शेयर करते हैं ना, वो फिर हमारे अगेंस्ट ही बोलना स्टार्ट हो जाती हैं वो चीज़ें। कभी नोट किए? तो कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने हस्बैंड से कभी भी ज़िंदगी में डिस्कस नहीं करें, कभी भी शेयर नहीं करें वो बातें अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कभी भी शादी के बाद, चाहे एक इंसान जितना मर्ज़ी अच्छा है, जितना मर्ज़ी आपका ख्याल रखता है, जितना मर्ज़ी वो सिंसियर है, जितना मर्ज़ी वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, वटएवर, जो अपना पास्ट, जो शादी से पहले वटएवर आपके मायके वालों का आपके साथ क्या बिहेवियर था, आपके माँ बाप का, आपकी भाभी का, आपकी बहन का, भाई का, या जो भी आपका पास्ट था, वटएवर आपका यूनिवर्सिटी में जो भी था या जो भी आपका था, कभी भी अपने हस्बैंड से ये चीज़ शेयर नहीं करें। फिर चाहे वो इंसान जितना मर्ज़ी आपको अपनी बातों में ले। ये एक बात है, अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो ज़रूर इस बात को, जो इस बात से मेरी तकरीबन सभी लेडीज़ एग्री करेंगी कि वाकई में नहीं करना चाहिए। वक्ती तौर पे आपको कह दिया जाएगा जी ठीक है, नहीं ये वो मैं तुम्हारे, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, याद रखें, ठीक है। दूसरा जो एक टिप कह लें या मेरा एक मशवरा कह लें, अपने हस्बैंड से, जो आपके हस्बैंड हैं उनसे, ठीक है, कभी भी उसके घर वालों के ख़िलाफ़ बातें नहीं करें। हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है कि जी हमारे हस्बैंड तो खुद ही बातें करते हैं हमारे घर वालों, अपने घर वालों की हमारे से। जी करते हैं, बहुत, मतलब बहुत क्या, सभी, तकरीबन हर इंसान अपने घर वालों की बुराइयाँ करता है, लेकिन वो जस्ट आपको चेक करने के लिए बुराइयाँ की जाती है कि ये अगली बंदी मेरे घर वालों के बारे में क्या राय रख रही है। कभी भी इस तरह आप उस इंसान के दिल में अपनी वैल्यू कम कर रही हैं। एक सिंपल सा रूल है, अब आप हैं, आपके चाहे आपके पेरेंट्स जितने मर्ज़ी बुरे हैं, आपके फैमिली वाले जितने मर्ज़ी मायका बुरा है,
لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے بہن کو، آپ کے بھائی کو، آپ کی ماں اور باپ کو برا کہیں، تکلیف ہوتی ہے نا. بھائی وہ میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، تم کون ہوتے ہو ان کو کچھ کہنے والے؟ ہوتی ہے تکلیف. تو آپ بھی کبھی بھی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ اس کی ماں کی، بہن کی برائیاں کر کے اور اس بندے سے یہ کر رہی ہیں توقع کہ وہ میرے لیے سٹینڈ لے، تو یہ میں کہتی ہوں سب سے بڑی خوش فہمی یا غلط فہمی آپ نے پالی ہوئی ہے. نہیں، کبھی بھی اس انسان سے جو ہے اس کے گھر والوں کی، ماں کی، اسپیشلی ماں کی برائیاں نہیں کریں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی بات کر دینا، آج تمہاری امی نے ایسے کہہ دیا تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، یہ ایک الگ وے ہوتا ہے، ایک طریقہ بھی ہوتا ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے، اب ایک بات، ایک طریقہ ہوتا ہے تمہاری اماں تو ہر وقت آنے دے، تمہاری اماں تو یہ، تمہاری امی تو وہ. جب وہ بندہ گھر آ رہا ہے، تمہاری اماں، تمہاری بہن، تمہاری ابو، تمہاری بھابھی، تمہارا بھائی، تمہاری اماں، یہ چیز اگلے بندے کو اریٹیٹ کرتی ہے. اس چیز سے آپ کو نہیں پتا آپ کتنا بڑا خود کا نقصان کر رہی ہیں. آپ کو پہلی ہی دفعہ میں یہ چیز کر کے اندازہ ہو جانا چاہیے اگلا بندہ اپنے ماں بہنوں کے بارے میں سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. ویسے تو میرے خیال سے سن ہی نہیں سکتے 99% لوگ، 99.99% جو مرد ہیں وہ اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں سن سکتے. خود جتنی مرضی برائیاں کر لے، خود ان سے جتنی مرضی برا کروا لے، لیکن آپ خود بولو گے تو آپ دنیا کی سب سے بڑی عورت ہوگی. یاد رکھیں، ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ کہہ دیں 3 یا 4. ٹھیک ہے، کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو جو ہے یہ چیز بالکل بھی شو مت کروائیں. اگر دیکھیں اب یہاں پہ وہ چیز آ جاتی ہے نا کہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو اکثر جو خواتین ہوتی ہیں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے کسی یوٹیوبر نے یا کسی بلاگرز نے کبھی ایسی بات نہیں کی. لیکن دیکھیں میرا اب چینل ہے ایز اے ہاؤس وائف، ایسا ہم بات کریں اس وقت ہسبینڈ وائف کی، تو ٹائم گزرنے کے ساتھ یہ حقیقت ہے، میڈیکلی ریسرچ بھی ہے کہ جب ٹائم گزرتا ہے تو عورت کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے. یعنی کہہ دیں ایک سیکچول لائف اور جسمانی تعلقات کہہ لیں انہیں، اس پہ کم ہوتا جاتا ہے عورت کا انٹرسٹ. یہ حقیقت ہے. جیسے آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں، ٹائم گزرتا رہتا ہے، عورت گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے تو عورت کو یہ چیز کی کمی فیل نہیں ہوتی. تو ہم اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز شو کروا دیتی ہیں. نہیں، کبھی بھی یہ چیز انہیں شو نہیں کروائیں. طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتی ہیں کہ میں اس چیز پہ یعنی سیپریٹ ولاگ بناؤں، ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے ساتھ، تو ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا. تو اس پہ ہم پھر ایک سیپریٹ بات کریں گے. خیر، اس کے بعد جو ہے اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے لیڈیز کی کہ جب ان کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کا موبائل چیک کرنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، موبائل چیک کرنا نہیں میں کہہ رہی کہ نہ کریں، کرنا چاہیے بھائی، نظر رکھنی چاہیے، لیکن سامنے نہیں. جب اگلا دیکھیں کہ اگلا انسان سو رہا ہے، ٹھیک ہے، چیک کر لیں، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک، اگر آپ اگلے انسان کے سامنے چیک کریں گی وہ چڑھ جاتا ہے، چڑھتا ہے، حقیقت ہے. اب سیدھی بات ہے، اب ہم ہیں خواتین ہیں، ہمارا موبائل ہوتا ہے، ہم نے کون سا کسی سے بات کرنی ہوتی. لیکن اگر ہمارے ہسبینڈ بار بار ہم سے ہمارا موبائل لے رہے ہیں، ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، دینا ذرا موبائل، ہوتا ہے ہم اکثر اپنے گھر والوں سے بات، دینا ذرا اپنا موبائل، تو کیا ہوتا ہے، ہم چڑ جاتی ہیں کہ یار ایسا کیا ہے، ہم تو کسی سے بات نہیں کر رہے، دیکھنے دو. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو کبھی بھی یہ چیز جو ہے اگلے انسان کے سامنے نہیں شو کریں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات جو بہت میں کہتی ہوں 100% سبھی شادی کے بعد غلطیاں کر دیتی ہیں، یہ اپنے مائکے کی، اپنے بھائی، دیکھیں ہر کسی کے گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں، ہر کسی کے گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اپنے مائکے کی، اپنے دیکھیں روزگار، بھائی کا روزگار نہیں ہے یا پرابلمس ہیں، بھابھی امی کی نہیں بنتی، وہ ساری باتیں اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے شاید بھئی آپ کے ہسبینڈ تو بہت اچھا مشورہ دیں گے، آپ کے دکھ درد سنیں گے. نہیں، پھر ایک پوائنٹ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ کو سننے کو مل جاتی ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے، وہ تو تمہیں پوچھتے نہیں، ان کے تو اپنے مسئلے مسائل نہیں حل ہو رہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب وہ ایسی بات نکلتی ہے ہسبینڈ کے منہ سے. آپ کے مائکے والے آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ بات کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے شو نہ کریں کہ میرے مائکے والے مجھے ویلیو نہیں دیتے.
اگر آپ نے یہ بات اپنے ہسبینڈ کے سامنے شو کر دی تو پھر آپ کو بات بات پہ جب آپ کہیں گے نا ہم نے گھر جانا ہے، آپ کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، وہ پھر انسان اپنی ایسا قدر کھو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ چیز جو ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے شو نہیں، آپ کے مائکے کے جو پرابلمز ہیں وہ انہیں سالو کرنے دیں، ان سے آپ کے ہسبینڈ کا کیا تعلق ہے؟ کیوں؟ اپنی پرابلمس کو آپ نے خود ہی بڑھانا ہوتا ہے نا ایسی باتیں کر کے اپنے ہسبینڈ سے، تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ایسی باتیں کرنے کی، شیئر کرنے کی۔ ایویں لڑائی جھگڑے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، غصہ، ناراضگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ دھیان رکھیں، دیکھیں جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے ہر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوشش کریں کہ جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بہت بول رہے ہیں، خاموشی اختیار کر لیں وہ جگہ۔ میں کہتی ہوں نا ہر جگہ بولا بھی نہیں جاتا، تو وہ جہاں بولا نہیں جاتا نا وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ جہاں پہ یہ جو کہتے ہیں نا بات آگے نہیں بڑھے گی، خاموش ہو جائے، وہ بیسکلی اسی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں ہی کہا جاتا ہے کہ خاموشی سب سے بیسٹ جو حل ہے وہ خاموشی ہوتا ہے، وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی بات نہیں بڑھتی، پھر بات نہیں بڑھتی، آپ خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں۔ میں کہتی ہوں پھر آپ کے ہسبینڈ وٹ ایور جو بھی بول رہے ہیں آپ کو، بٹ آپ نے ادھر خاموش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ خاموشی سب سے بیسٹ ہوتا ہے لڑائی، جب میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں میں بات کر رہی ہوں، یہاں پہ ہم صرف میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور بات، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں میں بھی انہیں میں تھی پہلے، میرے میں یہ عادت نہیں تھی کہ میں اپنے لیے کچھ سیونگ کر کے علیحدہ سائڈ پہ رکھوں، علیحدہ سے رکھوں، نو، میرے لیے یہ عادت نہیں تھی۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے یہ چیز ریئلائز ہونے لگی، نہیں مطلب مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے علیحدہ اپنے لیے کوئی چیز رکھنی چاہیے۔ کچھ باتیں ہسبینڈ سے چھپانی بھی بہت ضروری ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہسبینڈ سے چھپانا ضروری ہوتا ہے، جن سے جیسے سیونگ کرنا بھی سائڈ پہ، وہ چیز پھر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں شو کروانی کہ میں جو ہے وہ میرے پاس یہ ہے یا وہ ہے، کیونکہ دیکھیں بہت نہیں پتہ چلتا کب کوئی برا وقت آ جائے، کب ضرورت پڑ جائے، تو چلے آپ جو ہے وہ کام آ سکتے ہیں۔ تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گی کہ اپنے ہسبینڈ سے چھپ کے یا بنا بتائے سیونگ ضرور کیا کریں، تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن لازمی کیا کریں، تو یہ بڑا ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو شاپنگ کر رہی ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، نہیں، اتنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اپنے تک بھی رکھا کریں، کچھ باتیں اپنے تک رکھا کریں، یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم کچھ چیزیں اپنے تک محدود رکھیں گے تو معاملات جو ہے وہ بگڑیں گے نہیں۔ فی الحال جو میں کہتی ہوں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں جو سب سے زیادہ توجہ ایک عورت کو دینی چاہیے، وہ دینی چاہیے اپنے تعلق پہ، کہ یار مطلب آخر وائی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے سے اتنا ناراض کیوں رہتے ہیں، کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں، اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس چیز پہ بنسبت توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ امی نے یہ کر دیا، بہن نے یہ کر دیا، اسٹینڈ نہیں لے رہے، وہ نہیں لے رہے، یہ نہیں کر رہے، تو اس چیز سے کہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ میری وجہ کیا ہے ہمارے ریلیشن شپ میں اتنے لڑائی جھگڑے کی۔ تو جی یہ تھے چھوٹے چھوٹے چند مشورے جو میں نے آپ لوگوں کو دیے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ مشورے میرے اچھے لگے ہوں گے۔ کوئی میں نے آپ سے اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کی، اور باقی یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو میاں بیوی ہوتی ہیں ان کے رشتے میں کسی تھرڈ پرسن کو آنے کی ضرورت ہے، نو۔ اور جو عورتیں انوالو کرتی ہیں پھر چاہے اپنی مدر کو، اپنی ساس کو، مزید کمزور کر رہی ہوتی ہیں اسٹرانگ کرنے کی بجائے۔ اپنے رشتے کو اسٹرانگ کریں، مضبوط کریں، کمزور نہیں کریں۔ تو جی آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا، تو جی چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا میرا بلاگ کیسا لگا۔ کامنٹس نہیں کرتے آپ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ بہت کم آ رہے ہیں، تو ضرور کامنٹس کیا کریں، ضرور بتایا کریں مجھے، آپ لوگوں کے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا کامنٹس کرنا۔ اور اچھا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا ناول کہاں تک پہنچا، تو پچھلے 3 دن تو میں نے بالکل بھی ناول کو ہاتھ نہیں لگایا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، کیونکہ بچوں کو چھٹی تھی، بچوں کو اسکول میں میٹنگ تھی، تو ان کی چھٹی تھی، ایک دن بخار ہو گیا اذلان کو تو پھر چھٹی کروائی تھی، تو اس دوران تو میں بالکل بھی پڑھ نہیں سکتی تھی، تو اس لیے یہ ہے کہ میں نے تو ٹائم ہی نہیں ملا، بچوں کے ساتھ تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، تو اس لیے یہ ہے کہ
ابھی 3-4 دن تو میں نے بالکل بھی نہیں ہاتھ لگایا، گھر کے کام تھے، بچوں کے ساتھ پھر اتنی مصروفیت تھی، اور پھر آج کل ہسبینڈ بھی گھر ہوتے تھے، تو اس لیے پھر یہ ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ باقی یہ ہے کہ یہ چھوٹے والا میرا کاکا جو ہے یہ بس میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، بس اس کا ٹائم ہو گیا تھا اب سونے کا، جو اس نے سونا تھا، اور بس اب اس کے رونے کا ٹائم تھا، اور بول رہا تھا مجھے فیڈر دو، مجھے سلا دو۔ تو چلیں جی، اپنا ضرور 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 اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ضرور بتائیے گا آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔